वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 149 सूरह आल इमरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतिउल लज़ीना कफरू, अगर तुम इताअत करोगे उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, यरुद्दुकुम अला आक़ाबिकुम, तो वो तुम्हें लौटा देंगे तुम्हारी एड़ियों के बल, फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन, तो तुम हो जाओगी नुकसान उठाने वाले। इस आयत को भी हम दोनों ही मफ़हूम में लेंगे। पहले इसका एक ख़ास मफ़हूम, उसके बाद एक इसका आम मफ़हूम। ख़ुसूसी मफ़हूम इसका वही है जो जंग बदर पर, जंग उहद पर तबसरा चल रहा है। जंग उहद के ताल्लुक से हमने ये बात पढ़ी थी कि जंग उहद में आगाज़ में तो मुसलमानों की फ़तह हुई थी, काफ़िरों की शिकस्त हुई थी। फिर बीच में मुसलमानों की शिकस्त हुई थी, काफ़िरों की फ़तह, और फिर आखिर में फिर मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी और काफ़िरों को शिकस्त हुई थी। ये 3 मरहलों से गुज़री थी जंग उहद। तो जब बीच में जंग के मिडल में कह लीजिए आप कि जब मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, नुकसान खाना पड़ा और मुसलमानों को खसारा का सामना करना पड़ा, उस वक़्त जो बहुत से कह लीजिए कि मुनाफ़िक किस्म के लोग या कमज़ोर ईमान वाले जो लोग थे, या जो मुसलमानों में खराबी पैदा करना चाहते थे, उन लोगों ने कुछ बातें बनाई। और क्या बातें बनाई उन लोगों ने? कुछ लोगों के ज़हन में ये चीज़ आई कि अगर ये अल्लाह के रसूल होते, वाक़ईतन अगर ये अल्लाह के रसूल होते, तो आज हमें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। आज हमें खसारा नहीं उठाना पड़ता, आज हमें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता। ये कैसे अल्लाह के रसूल हैं कि हमें तकलीफ दी जा रही है और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ थी कि लोगों के ज़हन में शायद ये चीज़ बैठी हुई थी कि अल्लाह के नबी को तो शिकस्त हो ही नहीं सकती। अल्लाह के नबी को तो क्या हो सकता है, कोई नुकसान पहुँच ही नहीं सकता। हुँ? तो ये चीज़ उन लोगों के ज़हन में आई और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिनका ईमान मज़बूत थे, जो साबित क़दमी के साथ लड़ रहे थे, उन्हें भी क्या कर रहे थे, वरगलाने लगे ये लोग, बहकाने लगे कि देखो, ऐसे-ऐसे हो गए, कैसे अल्लाह के रसूल हैं, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो फ़तह मिलना चाहिए थी। ना, तो ये इस तरीक़े से मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात कही कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम काफ़िरों की इताअत करोगे, तो ये तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल लौटा देंगे, तो तुम नुकसान वाले होकर पलटोगे। तुम्हें दीन से फेरने की कोशिश कर रहे हैं ये। शक पैदा कर रहे हैं तुम्हारे दिल में कि अल्लाह के रसूल नहीं, अगर अल्लाह के रसूल होते तो फ़तह नसीब होती। तो फिर तुम तो बड़ा नुकसान उठा लोगे। हुँ? तो अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, तो आज हमारे बीच में भी इस तरह की बहुत सी बातें की जा रही। आज हमारे बीच में भी बहुत सी इस तरह के लोग हमें वरगलाने की और बहकाने की कोशिश करते हैं। किस तरीक़े से करते हैं? ना? आज हम में से भी बहुत से लोग कहते हैं कि देखो, दीन पर चलने वाले ये लोग, और तब भी क्या है, इनकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, तकलीफ़ आ रही है। आज भी मतलब बहुत से लोगों के ज़हन में शायद ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर हम क्या है, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। इस तरह के बहुत से लोग शिकवे और शिकायतें करते हैं कि हम तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं और हम तो रोज़ा भी रखते हैं और सदका और खैरात भी करते हैं। तब भी हमारी ज़िंदगी में कोई क्या है, कोई ऐश-इशरत नहीं है, कोई सुकून नहीं है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की शिकायत करते हैं कि ये नहीं और वो नहीं है। तो असल में हमारे ज़हन में क्या चीज़ बैठी हुई है? हमारे ज़हन में ये चीज़ बैठी हुई है कि शायद दीन पर अमल करने से क्या होगा कि दुनियावी फ़ायदे यानी कि हम बटोरना चाहते हैं।
ہم چاہتے ہیں کہ یعنی اگر ہمارے دین کا مقصد دنیاوی فائدے بٹورنا ہو گیا، کہ دنیا میں ہمیں کیا ہو جائے، فائدے ہی فائدے ملے، دنیا میں ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی مصیبت نہ آئے ہمارے اوپر، تو یہ دین کو ہم نے اس لیے قبول نہیں کیا ہے کہ ہماری صرف کیا ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سے لوگ ورگلانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے نہیں، بہت سے لوگ بہت اچھا اچھا عمل کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بہت اچھا کیا اور اس کے جواب میں اس کو کیا ملا، بہت نقصان کا سامنا کیا اس نے۔ اب لوگ باتیں بنائیں کہ دیکھو تم نے تو یہ کیا اس کے ساتھ، اور پھر بھی تمہیں کیا ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تمہیں یہ کچھ نقصان اٹھانا پڑا، ہے نا؟ اس طریقے سے اگر کوئی ورغلائے تو کبھی ہمارے ذہن میں اس طرح کی چیز نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں تو بدلے میں وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے، ہے نا؟ یعنی ہماری نظر دنیا پر رہتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فائدہ ہمیں دنیا میں ہی مل جائے، ہماری اچھائیوں کا، ہماری نیکیوں کا، ہماری بھلائیوں کا، ہمارے حسن سلوک کا بدلہ، ہے نا؟ ہمارے نیک کاموں کا بدلہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی مل جائے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے یہ۔ تو جس طریقے سے لوگوں نے، کمزور ایمان والوں نے مضبوط ایمان والوں کو کیا کیا، اب کمزور ایمان والے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے کافروں کی طرف سے یہ بات آئی ہو، کافروں نے یہ بات کہی ہو کہ دیکھو، دیکھ لیا آج تم نے انجام اپنے رسول کی اطاعت کا، تم نے رسول کی اطاعت کی، نا، تم نے رسول کا کہنا مانا، تم نے جنگ کی، اس کے باوجود بھی کیا ہوا، تمہارا خسارہ ہوا، تمہارے لوگ مارے گئے، تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ کافروں نے اس طریقے سے کیا ہو، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی ہو، تو اس طریقے سے وہ کیا کر رہے تھے، رسول سے بزن کر رہے تھے، اللہ کے رسول سے لوگوں کے دلوں میں ایک طریقے سے نفرت بٹھانا چاہ رہے تھے، شک پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو آج شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو ہمارے ذہن میں اس طرح کی چیز کیوں آ جاتی ہے کہ رسول کو، یہاں تو خیر رسول مراد، مان لیجئے کہ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ ہم کسی انسان کو بہت برتر سمجھ لیں، اعلیٰ سمجھ لیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ انسان ہے پھر تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر تو کیا ہے، ان کا ہاتھ ہے نا، یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بولی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، کسی انسان کی جب کوئی کیا کرتا ہے، شخصیت پرستی جو ہوتی ہے، یعنی کسی انسان کو بہت اونچا سمجھنا، برتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ انسان ہمارے ساتھ ہے، اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اس کے تعاون، تو اب تو ہمیں کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ ہم ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہمیں اسباب پر اور وسائل پر اعتماد، کلی اعتماد اس پر نہیں کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آج تو ہمارے پاس کیا ہے، ہتھیار ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اور ہر چیز پر ہماری حکومت ہے، دنیا ہماری مٹھی میں ہے، آج ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، آج تو ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ اب تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مال ہے تو سب کچھ ہے، اس طرح کی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم جو اسباب و وسائل پر کلی اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو اب کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ سراسر ہماری بیوقوفی ہے، غلط فہمی ہے، یہ ایک اہم خانہ حرکت ہے ہماری، ہے نا؟ سراسر بیوقوفی پر مبنی ہے۔ تو کلی اعتماد جو کرنا ہے وہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اللہ کے اوپر کلی اعتماد کرنا ہے کہ اللہ کی طاقت ہے تو سب کچھ ممکن ہے، اللہ کا ساتھ ہے تو سب کچھ ممکن ہے نا؟ یہ بات کئی بار ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے ہر چیز فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، مشینیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے۔ تو کبھی اس طرح کی چیز ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ رسول جو ہوتے ہیں نا اصل میں وہ کوئی ایسی کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہوتے ہیں ایسے، ہے نا؟ تو یہ اصل میں بہت سے آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر کہنا چاہیے کہ اندھی تقلید بھی بولتے ہیں اس کو، اور ایک اور چیز میرے ذہن سے نکل رہی، کیا بولا جاتا ہے اسے، اندھ وشواس جس کو کہا جاتا ہے نا، اندھا کسی کے اوپر اعتماد کرنا، اندھ وشواس والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو نکالنا ہوگا، یعنی اندھے بہرے گونگے بن کر کسی چیز کے بارے میں کیا کر لینا، اعتماد کر لینا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، 100% یہ چیز بالکل صحیح ہے۔ کسی انسان کے تعلق سے کسی انسان کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ 100% بالکل صحیح انسان ہے، جو بات یہ بتاتے ہیں بالکل صحیح ہوتی ہے،
جو یہ کہہ دیں گے وہ بات بالکل صحیح ہوگی، اور ان کی بات میں تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ اس طرح کی چیزیں بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ یا کسی چیز کے اوپر مکمل اعتماد کر لینا، کسی ڈاکٹر کے اوپر، کسی دوائی کے اوپر، ہے نا؟ یا کسی پیر، کسی بزرگ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ تو یہ اب ہونا کیا چاہیے کہ کلی اعتماد جو کرنا ہے، مکمل اعتماد جو کرنا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ ہر چیز میں نقص ہو سکتا ہے نا؟ ہر انسان میں نقص ہو سکتا ہے، ہر انسان میں کیا ہو سکتی ہے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ مشینوں میں بھی خرابی آ جاتی ہے نا؟ اچھی اچھی مشینیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پرفیکٹ ذات ہے، مکمل ہے، کامل اور اکمل ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی خرابی ہے، اور نہ کوئی خرابی آ سکتی ہے۔ اور ہر چیز میں کیا ہو سکتی ہے؟ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ 100% بالکل صحیح۔ اس نے جو بات کہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اس کی بات میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، ہے نا؟ کوئی شک کی کوئی چیز نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک نہیں کرنا چاہیے، ذرہ برابر بھی، ہے نا؟ رتی بھر بھی۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر۔ تو بہرحال یہاں پر بتا دیا گیا کہ تمہاری ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں کافروں کی اطاعت نہیں کرنا ہے، کافروں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ کافر تمہیں ورغلائیں گے، بہکائیں گے، بھٹکائیں گے، تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تمہارے قدم کو ڈگمگانے کی کوشش کریں گے، اسلام سے تمہیں متزلزل کرنا چاہیں گے، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ان کی بات نہیں ماننا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا کہ تم نے ان کی اطاعت کر لی، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ کہاں لوٹا دیں گے؟ کہ تم گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے ہو، تمہیں گمراہی کی طرف لوٹا دیں گے۔ تم اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے ہو، یہ تمہیں اندھیرے کی طرف لوٹا دیں گے، ہے نا؟ تمہیں کیا کر دیں گے؟ بیکورڈ کر دیں گے، لوٹا دیں گے، پیچھے پلٹا دیں گے تمہیں، آگے بڑھنے کے بجائے۔ تو کبھی بھی کافروں کی اطاعت نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں، ہے نا؟ کوشش کرنا ہے کہ ہم ان کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں، وہ کہہ لیجئے کہ ان کے جو نعرے ہوتے ہیں، ان کے سلوگن جو ہوتے ہیں، یا ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، بڑی پرفریب ہوتی ہیں۔ سامنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے کیا ہیں، ہمدرد ہیں، یہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، یہ ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں، ہمارے فیور میں بات کر رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ لیکن حقیقتاً ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اسلام دین پر چلیں اور چلائیں۔ اس لیے وہ تمام تر ان کی کوششیں جو ہوتی ہیں، ان کی جان توڑ کوششیں جو ہوتی ہیں، وہ ہمیں ورغلانے کی ہوتی ہیں، بہکانے کی ہوتی ہیں۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کافروں کے پرفریب دعووں میں نہیں آنا چاہیے، ہے نا؟ ان کے مکر بھرے کیا ہوتے ہیں، یہ ان کے جھانسے ہوتے ہیں، ان کے جھانسے میں نہیں آنا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ وہ تو ہمیں ہمارے دین سے پلٹ دیں گے، پلٹا دیں گے ہمیں ہمارے دین سے۔ اور ہوگا کیا کہ جب ہم کیا ہوں گے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جائیں گے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جائیں گے، روشنی سے اندھیری کی طرف جائیں گے، تو کیا کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ سراسر کیا ہوگا؟ فتن قلبو خاسرین، سراسر نقصان، خسارہ، گھاٹا ٹوٹا، ہے نا؟ یہ ملنا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگے گا کہ ہاں ہم نے بڑا اچھا کیا یہ، لیکن جب ہم لوٹ جائیں گے اس راستے کی طرف، مرتد ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے، پھر جو نقصان سامنے آئیں گے ہمارے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے یہ کیا خسارے کا سودا کیا۔ آخرت میں تو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی کیا ہوگا؟ نقصان سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل نیوز میں جو بہت زیادہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی مسلم لڑکیاں اور غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہے نا؟ اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود، جب وہ کیا ہوتی ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، ان سے دوستیاں کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتی ہیں، محبت کرتی ہیں اور شادیاں کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کی جو زندگی جو شروع ہوتی ہے نا، تو بہت سی اس طرح کے کیس سامنے آئے ہیں کہ وہ جو ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور ہر چیز میں نقصان اٹھانا پڑا انہیں۔ اس وقت تو انسان کیا ہوتا ہے، محبت میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور بعد میں جو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے نا، پھر تو قدم قدم پر پریشانیاں،
قدم قدم پر مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں، ہے نا؟ کیسی کیسی اذیتیں، اس طرح کی نیوز ہم پڑھتے ہیں کہ کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک انسان کیا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اسلام کو نہیں جانتا ہے، نہیں مانتا، اس کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ قریب سے اس کی زندگی کا مطالعہ کرتی ہیں، قریب سے اس کی زندگی کو دیکھتی ہیں کہ اس کی زندگی کتنی منتشر ہے، کتنی پراگندہ ہے نا؟ جسمانی طور پر وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ناپاک ہوتے ہیں، اور پاکی اور صفائی کا ان کے یہاں وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے جو مسلمانوں کے یہاں اہتمام ہوتا ہے، اس چیز کی اذیت کو برداشت کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بہت ساری گندگی ہوتی ہے ان کے اخلاق میں، ان کی زبان میں، ان کے کردار میں، ہے نا؟ بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب بچے جب ہو جاتے ہیں پھر تو ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے نا، کہ انسان ہر وقت اس کا ذہن منتشر رہتا ہے کہ آیا وہ کیا کرے بچوں کو، مسلمان بنائے یا کافر بنائے، یا اور بہت ساری چیزیں اس طرح کے سامنے آتی ہیں نام کے سلسلے میں، اور پھر پوری پوری زندگی اس عورت کی اذیت میں گزر جاتی ہے نا؟ ذہنی کشمکش کا شکار، ہے نا؟ کیونکہ وہ ایک الگ دنیا سے گئی ہوئی ہوتی ہے، ایک مسلم دنیا سے وہ گئی ہوتی ہے، جہاں اس نے کیا بہترین اخلاق دیکھے ہوتے ہیں، بہترین پاکی اور صفائی کا اہتمام دیکھا ہوتا ہے، اور ہر چیز میں بہتری، اور پھر ایک الگ ہی دنیا میں جب پہنچتی ہے اس کو ایک الگ ہی چیز نظر آتی ہے نا؟ تو بہرحال یہ ایک میں نے مثال آپ کو دے کر سمجھائی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ فتن قلب خاسرین، کہ جب انسان کیا ہوگا کہ اسلام سے کفر کی طرف پلٹے گا تو سراسر نقصان ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کو جا کر لگے کہ میں نے بڑا فائدے کا سودا کیا، میں نے بڑا نفع بخش سودا کیا، بہت اچھا کیا کہ میں اسلام کو چھوڑ کر آ گئی اور میں نے کفر اختیار کر لیا، ہے نا؟ یا کوئی مرد یہ سوچے کہ میں نے بہت اچھا کیا، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس کو قدم قدم پر نقصان ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، قدم قدم پر خسارے ہی کا سودا کرنا پڑے گا اسے۔ تو یہ چیز ہے فتن قلب خاسرین، کہ تم کیا ہوگے؟ نقصان لے کر پلٹو گے اگر تم نے کافروں کی اطاعت کر لی۔ تو بہرحال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کافروں کی اطاعت نہیں کی جائے، کافروں کی اطاعت سے بچنا ہے، اور اطاعت کس کی کرنا ہے؟ یہ بات تو قرآن کریم میں آ چکی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس میں کیا ہے؟ سراسر فائدہ ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یعنی کافر لوگوں نے جو مسلمانوں کے دل میں جو چیز ڈالی وہ کیا ڈالی؟ کہ تم نے رسول کی اطاعت کی، اب رسول کی اطاعت کا تم نے نتیجہ دیکھ لیا کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو بہکا رہے تھے، رسول کے تعلق سے شک پیدا کر رہے تھے، بدظن کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں کہ اصل فائدہ رسول کی ذات سے تھوڑی پہنچنا ہے تمہیں، یعنی تمہیں اگر جنگوں میں فتح نصیب ہونا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں فتح نصیب ہوگی، ہے نا؟ یعنی وہی چیز اس میں آ گئی کہ اندھی تقلید اور شخصیت پرستی، جس چیز کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا، کسی شخص کے اوپر مکمل اعتماد کر لینا کہ یہ انسان ساتھ میں ہے تو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ انتہائی بیوقوفی والی حرکت ہے یہ۔ سوچنا کیا ہے کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، یہ چیز ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، ہے نا؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ۔ تو اصل میں جس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ شرک ہوتا ہے کہ کسی بت کی پوجا کی جاتی ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مزار پرستی ہوتی ہے، قبر پرستی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی کیا ہوتی ہے؟ شخصیت پرستی بھی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں اس طرح کی چیز نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے کسی انسان کے اوپر اب کیا کر لیا ہے، اس انسان پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تو وہ جدھر کہے گا ہم تو ادھر مڑ جائیں گے، جو ہم سے کہے گا ہم کریں گے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ بار بار یہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہونا چاہیے؟ مومنین کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مددگار ہے، بہترین سرپرستی فرمانے والا ہے وہ۔ تو یہ ہے بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا سرپرست ہے، مولا ہے، آقا ہے، تمہارا دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، حامی ہے، ناصر ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا کرو، سارے سارے نفع کہہ لیجیے، سارے خیر اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے۔ ہر طرح کی نگہبانی، بہترین نگہبانی کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے، اور کیا ہے وہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہر معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو کیا بنانا ہے؟ اپنا سرپرست، اپنا کرتا دھرتا، اپنا وکیل، اپنا ذمہ دار، تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہے ہمیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ سارے ہمیں فریاد اللہ ہی سے کرنا ہے۔ اللہم انی اشکو بسی و حزنی اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے تمام غم کی فریاد اور میں اپنے تمام دکھوں کی فریاد صرف اور صرف تجھ سے کرتا ہوں، رب العالمین سے کرتا ہوں۔ تو یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے کیا کہ وہ جو ہے نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو بہرحال کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کو ہمیں کل سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات مکمل اور کامل ہے، اور اسی پر کلی بھروسہ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ سب سے بہترین مدد اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے ہم جاتے ہیں، مدد کی گہار لگاتے ہیں، مدد کی فریادیں کرتے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، بہت سے لوگ سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں، مدد کے لیے مدد نہیں کرتے ہیں، اور کوئی اگر مدد کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ احسان جتائے، وہ تکلیف پہنچائے، وہ اذیت پہنچائے، ہے نا، وہ حقیر سمجھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن دنیا کی مدد، دنیا کے لوگ اس طریقے سے مدد نہیں کر پاتے ہیں جیسی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے ایسے وسائل، ہے نا، اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتا ہے کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا میرے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بہترین مددگار تو اللہ ہی ہے۔ جسے ہم نے پڑھا جنگوں میں اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتا تھا مسلمانوں کی، فرشتوں کو نازل کر کے، ہے نا، سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا مدد کے لیے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے ان کے پر اونگ طاری ہو گئی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، بارش کے ذریعے مدد فرمائی۔ وہ وسائل، وہ اسباب اللہ تعالیٰ اختیار فرماتا ہے کہ انسان کے سوچ میں بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ مدد فرما سکتا ہے ہماری۔ تو اسی لیے کیا ہونا چاہیے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس سے ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ مدد کی گہار ہم اللہ سے لگائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو اللہ تعالیٰ اصل میں کرتا ہے کیا ہے کہ انسانوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وسائل، ہے نا۔ تو اسی لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد ہم اللہ تعالیٰ سے چاہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیا کر دے، لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے دلوں کو کیا کر دے، ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی تو سبب ایسا فرما دے، ہے نا، کہ کچھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو راستہ نکال دے، تو میری مدد فرما، تو بہتر جانتا ہے کہ کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے، تو خیر کے راستے میرے لیے کھول دے۔ تو وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین مدد فرمانے والا ہے، اس لیے مدد کی گہار اللہ ہی سے لگانا چاہیے۔ آگے ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جلدی ہی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طریقے سے ہم نے کافروں کے دل میں رعب پیدا کر دیا، رعب ڈال دیا، کس کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، یعنی اس طریقے سے مدد ہے نا۔ اب وہی چیز ہے اس میں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا
انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، ڈر پیدا کر دیا، دبدبا۔ ورنہ بھلا کافر جن کی تعداد اتنی زیادہ، جن کے پاس ہتھیار زیادہ، جن کے پاس جانور زیادہ، جن کے پاس ہر چیز کی زیادتی، بھلا وہ کسی سے شکست کھا سکتے تھے؟ اس کے باوجود بھی وہ شکست کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بزدل بنا رہا ہے، ان کے اندر بزدلی پیدا کر رہا ہے، ان کی ہمتوں کو پست کر رہا ہے، مسلمانوں کی ہمتوں کو کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے، مسلمانوں کو طاقت دے رہا ہے، قوت دے رہا ہے نا۔ یعنی مدد کس کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومنین کی مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جبکہ ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، توکل ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اب رعب کیوں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور وہ شرک کیا، اس چیز کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ اسی کا پتہ چلا ہمیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیا بنا لیتے ہیں؟ اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا شریک، ساتھی، ساجھی بنا لیتے ہیں، اللہ کے خدائی میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں نا، اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، یعنی کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو یہ شرک جو لوگ کرتے ہیں، مشرک جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے مشرکین کو کمزور بنا دیتا ہے، ان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ یعنی مشرک لوگ بزدل ہوتے ہیں، پست ہمت ہوتے ہیں۔ مشرک لوگوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ طاقت ختم کر دیتا ہے، قوت ختم کر دیتا ہے۔ اصل میں طاقت جو وہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ طاقت انسان کے اندر کب آتی ہے؟ جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان بہت بڑی طاقت ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اور جب انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھے، اللہ پر توکل نہ کرے، اللہ پر بھروسہ نہ کرے، تو وہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، وہ انسان پست ہمت ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے کہ جب ہم کیا سمجھتے ہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر ہم نے اس چیز پر بھروسہ کر لیا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہم نے اس پر بھروسہ کر لیا کہ ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے، اگر ہم نے اس پر بھروسہ کر لیا کہ ہمارے ساتھ پورا خاندان ہے، بچے ہیں، اور ہمارے پاس بہت دولت ہے، اور ہمارے پاس حکومت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اب تو ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں؟ ہماری دولت، ہماری حکومت، ہماری شہرت، اور جن جن چیزوں پر ہم تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے کام آنا ہے، تو بھلا یہ چیزیں ہمارے کام آتی ہے نا؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ان چیزوں نے کیا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انسانوں کو۔ نہ انسانوں کی دولت انسان کے کام میں آئی، نہ انسانوں کی حکومت انسان کے کام میں آئی، نہ ان کی شہرت کسی کام میں آئی، نہ ان کی اپنی جسمانی طاقت ان کے کام آئی، نہ ان کے ہتھیار کام آئے، بلکہ تاریخ میں ہم نے کیا پڑھا؟ کیا چیز کام میں آئی؟ ہم نے پڑھا تاریخ میں کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تعداد کی کمی کے باوجود، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہتھیاروں کی کمی کے باوجود، جانوروں کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور جب ہم نے قریب سے مطالعہ کیا جنگوں کا اور بہت ساری چیزوں کا، تو کیا چیز سامنے آئی کہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا تھا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ پر اعتماد کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کیا ہوئی؟ فتح نصیب ہوئی۔ تو فتح جو ملتی ہے، کامیابی جو ملتی ہے، وہ اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، توکل علی اللہ بہت بڑی طاقت ہے، ایمان باللہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو اللہ پر اپنے ایمان کو بڑھائیں، اللہ پر توکل و بھروسہ بڑھائیں۔ آج ہمارے دلوں میں جو خوف ہے، ڈر ہے، اندیشے، وسوسے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ پر وہ ایمان نہیں ہے، اللہ پر وہ یقین، وہ توکل، وہ بھروسہ اور وہ اعتماد نہیں ہے جو مسلمانوں کی ایک شان ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان جنگوں میں جیت جایا کرتے تھے۔
अपनी बेसरो सामानी के बावजूद जीत जाया करते थे। वो चीज आज हमारे अंदर से मफकूद हो गई है। उस चीज को हमें क्या करना होगा? दोबारा पैदा करना होगा अपने अंदर। तो बहरहाल यहाँ पर हमने इस आयत के जरिए ये पढ़ा कि शिर्क के जरिए अल्लाह ताला, जो लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बुज़दिल बना देता है, ऐसे लोगों को कमजोर बना देता है। शिर्क इंसान को कमजोर कर देता है, खोखला कर देता है अंदर से, है ना? और ये शिर्क अल्लाह के साथ जिस जिस चीजों को शरीक ठहरा रहा है, ये उसके किसी काम नहीं आता है। अगर ये अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखता, है ना, अल्लाह पर तवक्कुल करता, तो यकीनन इसे बहुत कुछ नफा, बहुत कुछ खैर का सामना करना पड़ता, है ना। इंसान की जिंदगी से खैर बरकत और बहुत सारी चीजें जो खत्म हो जाती हैं, वो शिर्क की वजह से, कि इंसान की जिंदगी मुंतशिर हो जाती है, बेबरकती उसकी जिंदगी में आ जाती है, बेसुकूनी उसकी जिंदगी में आ जाती है। दर दर की ठोकरें खाता है इंसान, कि आज उसके आस्थाने पर जा रहा है तो कल किसी और के आस्थाने पर। सुकून नहीं मिल पा रहा है उसे, है ना। कहाँ कहाँ किस किस पर चादरें चढ़ाए और किस किस के नाम पे नजर नियाज करे, है ना। एक अल्लाह के आगे अगर सर झुका लेते, एक अल्लाह के आगे अगर सजदा करते, उससे दुआएं करते, है ना, उसके जो फायदे हैं, उसकी जो खैर बरकत है, उस चीज को हमने खो दिया है। उस चीज को हमें हासिल करना होगा, उस चीज के खैर बरकत। अब अल्लाह ताला कह रहा है शिर्क के ताल्लुक से कि मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, शिर्क की हकीकत और सच्चाई क्या है। शिर्क एक ऐसी चीज है कि मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, जिसके बारे में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की है। सुल्तान ताकत को भी कहते हैं, कुव्वत को भी कहते हैं, सुल्तान बादशाह को भी बोला जाता है उर्दू में। तो दलील को भी सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि दलील के अंदर एक वजन होता है। दलील बहुत वजनी होती है, दलील जो होती है बहुत भारी चीज होती है, ताकत होती है दलील के अंदर, इसलिए दलील को सुल्तान कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की है। यानी शिर्क के अंदर कोई क्या है? कोई वजन नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। शिर्क एक कमजोर चीज है जो इंसान को भी कमजोर बना देती है। शिर्क एक बोधी सी चीज है जो इंसान को भी क्या बना देती है? हकीर और कमतर बना देती है। तौहीद बहुत आला चीज है जो इंसान को आला और बढ़तर बना देती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, शिर्क की हकीकत यह है कि शिर्क के ताल्लुक से आज तक अल्लाह ताला ने ना तो किसी आसमानी किताब में लिखा है कि मेरा कोई शरीक है, ना किसी अंबिया ने आकर कहा है कि अल्लाह का कोई शरीक है, और ना ही अक्ल इस बात को तस्लीम करती है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक है। अक्ल के अंदर भी बड़ी ताकत होती है, लेकिन अक्ल भी तस्लीम नहीं करती है इस चीज को कि अल्लाह ताला का कोई शरीक है, कोई साथी है। ये पूरी दुनिया ज़बाने हाल से कह रही है कि अल्लाह ताला अकेला है, वाहिद यक्ता है, उसके बावजूद भी शिर्क करना। तो शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की है, ना कोई नकली दलील है, ना किसी तहरीरी शक्ल में अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। जितने लोग भी शिर्क करते हैं उनसे मालूम करें कि कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी आसमानी किताब में लिखा हुआ, दिखाओ हमें कोई दलील दिखाओ। तो क्या भला वो दलील पेश कर सकेंगे? मुशरिकीन लोगों से अगर शिर्क के बारे में आप पूछें, मालूम करें अगर हम कि इसकी दलील क्या है, तो वो कैसी कैसी दलीलें पेश करते हैं। किसी किताब से दलील पेश नहीं करते हैं, वो इंतहाई हकीर और कमतर, इंतहाई बोधी दलीलें पेश करते हैं कि सुनते ही इंसान क्या हो जाए, सोचे कि ये क्या अक्ल से पैदल इंसान है भला, ये है ना, अक्ल में ना आने वाली दलीलें, सरासर बेवकूफी पर मबनी दलीलें होती हैं उनकी, है ना। वो दलीलें कि इंसान सुनकर अपने क्या करे, अक्ल पर, इंसान उसकी अक्ल पर मातम करे कि ये किस तरह की दलील है। सीढ़ी की मिसाल पेश करना, या किसी किस तरह की मिसालें पेश की जाती हैं कि बीच में क्या होते हैं, एजेंट होते हैं और क्लर्क होते हैं, और ना जाने कौन-कौन सी मिसालें पेश की जाती हैं अल्लाह ताला के ताल्लुक से, है ना, हज़ारों तरह की। तो इंतहाई घटिया मिसालें पेश की जाती हैं। लेकिन कोई मजबूत दलील किसी इंसान के पास नहीं है शिर्क की। कहीं पर लिखा हुआ नहीं दिखा सकता वो शिर्क के ताल्लुक से कि हाँ, ये हकीकत है। तो लिहाजा अंजाम इनका क्या होगा कि वमावाहुमुन्नार, इनका ठिकाना जहन्नम है। जो लोग अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं। शिर्क के बारे में हम कई मर्तबा पढ़ चुके हैं कि शिर्क एक नाकाबिल माफी जुर्म है। शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसको अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। हो सकता है कि अल्लाह ताला, उम्मीद है कि अल्लाह ताला क्या करे, गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। उसका ठिकाना जहन्नम है, वबिइस मस्वज़्ज़ालिमीन। और जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है, कोई हल्का अजाब नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जहन्नम बदतरीन ठिकाना,
اس پوری کائنات کی سب سے بدتر جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جہنم ہے، وہ دوزخ ہے، وہ اس پوری کائنات میں۔ اور کس کا ٹھکانہ ہے؟ ظالمین کا۔ ظالمین کون؟ شرک کرنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں نا، ان الشرک لظلم عظیم، مشرک بھی ظالم ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے ظلم کرنے والے، اللہ پر ظلم، رسول پر ظلم، دین پر ظلم، قرآن پر ظلم، انسانوں پر ظلم، اپنے نفس پر ظلم، ہزاروں طرح کے ظلم، گناہ کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ آگے ہے آیت نمبر 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ نے تم سے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اِذْ تَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور کون سا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقوں سے مدد کی مسلمانوں کی، جیسے ہم نے پڑھا کہ بہت ساری چیزیں جیسے ہم نے پڑھی تھی اس تعلق سے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اصل میں یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ایسے نہیں ہوتے ہیں جیسے انسان وعدہ کرتے ہیں۔ بہت سے انسان وعدہ کرتے ہیں اور وعدے سے مکر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے سے کسی چیز کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، ہے نا؟ تبھی تو کیا ہوا تھا کہ دشمن میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو شکست کا جو سامنا کرنا پڑا، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہو، تمہارے پر کوئی ظلم کیا ہو، ہے نا؟ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خیر کا سرچشمہ ہے۔ یہ شر جو ہوتا ہے، برائی جو ہوتی ہے، نقصان جو ہوتا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے۔ شر کون پیدا کر دیتا ہے؟ شر انسان پیدا کر دیتا ہے نا، من شر ما خلق، مخلوق کی طرف نسبت کی جاتی ہے شر کی۔ یعنی وہ جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا کہ وہ جو ہوتے ہیں گناہ جو ہوتے ہیں یا نقصانات جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے انسان کرتا ہے پھر اسی کا کیا ہوتا ہے، خمیازہ بھگتتا ہے وہ انسان کے گناہوں کا وبال جو ہوتا ہے نا؟ تو وہ اپنے ہی گناہ، اپنے ہی کرتوت سامنے آ جاتے ہیں، اپنے ہی اعمال سامنے آ جاتے ہیں، اپنی برائیاں سامنے آ جاتی ہیں، جس کا نتیجہ ہم بھگتتے ہیں۔ اب یہ جو مسلمانوں کو جو شکست کا جو سامنا کرنا پڑا جنگ احد میں، بیچ میں جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہی بتا رہا ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اور وہ غلطی کیا تھی کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، وہ غلطی یہ تھی کہ تم کیا ہو گئے تھے؟ پست پڑ گئے تھے، کمزور پڑ گئے تھے۔ اور کمزور کب پڑ گئے تھے؟ کب پست پڑے تھے تم؟ جبکہ مال غنیمت لوٹا جا رہا تھا، دشمن میدان جنگ چھوڑ کر جا چکے تھے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے رسول نے ایک چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا کہ تم اس جگہ پر کھڑے رہنا جب تک کہ میں نہ کہوں، ہٹنا نہیں، خواہ کیا ہو جائے، کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، خواہ پرندے ہماری بوٹیاں ہی کیوں نہ نوچ لیں، جب بھی تم اس جگہ پر کھڑے رہنا۔ اس کے باوجود جب تم نے دیکھا کہ اب کیا ہو چکی ہے، تم لوگ یہ سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب تو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، اور اگر سارے مال غنیمت انہوں نے لوٹ لیا پھر تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تو یہ چیز تمہارے ذہن میں آ گئی اور تم کیا ہو گئے، اس جگہ کو چھوڑ کر آ گئے۔
تو مال کی محبت تمہارے اندر آ گئی تھی، تمہارے اندر دنیا آ گئی تھی، تمہارے اندر ہرس، طمع اور لالچ پیدا ہو گیا تھا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملے میں جھگڑنے بھی لگے تھے۔ کس معاملے میں؟ جب یہ لوگ کھڑے تھے اس چھوٹی پہاڑی کے اوپر، عبداللہ بن جبیر کو ان کا سرپرست بنایا گیا تھا، ان کی سرپرستی میں ان لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے منع بھی کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے منع کیا تھا مت جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب تو کوئی حرج نہیں ہے جانے میں۔ تو آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا ٹھیک نہیں ہے، مناسب ٹھیک نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے وہاں جانا، یہی کھڑے رہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جائیں گے۔ تو یہ تنازع پیدا ہو گیا تھا، وتنازعتم فی الامر، اس معاملے میں تم آپس میں جھگڑنے لگے، باہم متنازع ہو گئے تھے آپس میں، ہے نا۔ اور جب جھگڑا ہو جاتا ہے آپس میں، لوگوں کے اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ منتشر ہو جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہی ہوا کہ وہ لوگ جھگڑے آپس میں، آدھے آدھے لوگ بڑھ گئے، آدھے ادھر رہ گئے، آدھے ادھر چلے گئے، کمزور پڑ گئے یہ لوگ، ہے نا، حتی اذا فشلتم، کمزور پڑ گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ تم نے نافرمانی کر لی، وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، اللہ کی رسول کی نافرمانی کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔ اس میں ایک سبق کا پوائنٹ ہمارے لیے بھی ہے نا، ایک تو یہ کہ مال کی محبت انسان کا خسارے کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لالچ آ جاتا ہے، طمع پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ مال کی محبت، ہے نا، انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ تنازع کرنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، اور اپنے امیر کی بات نہ ماننا۔ امیر بنایا گیا تھا عبداللہ بن جبیر کو، ذمہ دار بنایا گیا تھا، تم نے ان کی بات نہیں مانی، تم نے جھگڑا کیا ان سے، تنازع کیا، جس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ تم منتشر ہو گئے، تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تیسری چیز وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، اپنے امیر کی بھی نافرمانی کی، اپنے رسول کی بھی نافرمانی کی تم نے، اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، ہے نا۔ تو ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو ہم کوئی اہمیت نہ دیں۔ اللہ کے رسول کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے نا، خیر کے پہلو ہوتے ہیں، حکمت ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں تو کیا ہوگی؟ بہت خیر، خیر ہی خیر سامنے آئیں گے۔ اور جب جب ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو شر کا سامنا کرنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں جو یہ نقصانات پائے جا رہے ہیں، خسارے ہو رہے ہیں چاروں طرف، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم رسول کے نافرمان ہیں۔ آج ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کے تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری زندگی سنتوں سے بہت دور ہے، احادیث سے بہت دور ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے بہت دور ہیں آج ہم، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، جس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سراسر ہماری ہی کمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آج ظلم کر رہا ہے اور ہمیں ایسے ایسے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سراسر ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ جس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ من بعد ما اراکم، باوجود اس کے کہ اس نے تمہیں دکھایا، ما تحبون، جس سے تم محبت کرتے تھے، یعنی اس کے بعد تم نے نافرمانی کر لی۔ کس کے بعد؟ کہ ما اراکم ما تحبون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی کیا چیز؟ کس چیز کے بعد تم نے نافرمانی کی؟ جب تم نے مال دیکھا کہ مال لوٹا جا رہا ہے، اور مال کی محبت کیا ہو گئی؟ تمہارے اندر آ گئی۔ تو مال غنیمت لوٹتے ہوئے جب تم نے دیکھا تو مال کی محبت تمہارے اندر آئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، ہے نا۔ یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال جب انسان کے اوپر نا مال کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، اور اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ آج ہم غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ آج ہم دین سے دور، اس کا نتیجہ یہ سب کیوں؟ کیونکہ آج ہم مال کی محبت میں بے انتہا گرفتار ہیں۔ مال کی محبت اس قدر ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم سب کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے، ہم سب غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہی چیز مسلمانوں کے اندر آ گئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، یہ مال کی محبت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، اس فتنے سے۔ آگے ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ،
تم میں سے کچھ لوگ دنیا کا ارادہ کر رہے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہ رہے تھے. دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے تھے نا. آدھے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جائیں گے اور ہم مال غنیمت لوٹیں گے ورنہ ہم تو محروم ہو جائیں گے. کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ہم تو اسی جگہ پر جمے رہیں گے، ہمیں نہیں ہٹنا ہے اس جگہ سے. تو کچھ لوگ آخرت چاہ رہے تھے اور کچھ دنیا چاہ رہے تھے نا. اور اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں نا، آج بھی اور اس وقت بھی. یہ دو کیٹیگری ہر زمانے میں پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے، کچھ لوگ صرف دنیا کے فائدے بٹورنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں صرف اسی وجہ سے جا رہے ہوں کہ ان کو کچھ مال غنیمت ہاتھ لگے گا، ہے نا، کچھ مال لوٹ لیں گے وہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مان لیجیے مثال کے طور پر آپ اس سے مثال لے لیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے لوگ کچھ لوگ دین کی طرف اس وجہ سے آ جائیں کہ کچھ فائدے بٹور لیں، کچھ پیسہ کما لیں. یعنی دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا ہے. دین کا کوئی بھی کام آپ اس لیے نہیں کریں کہ اس کے ذریعے پیسہ بہت ملتا ہے. آج ہم نے بہت سی چیزوں کو بنا لیا ہے نا کاروبار، دین کا ایک دھندا پیشہ بنا لیا ہے. جیسے مزار پرستی کو دیکھ لیجیے آپ کہ یہ مزاروں پر یہ چادریں چڑھانا اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ کما رہے ہیں دین کی آڑ میں. یہ قوالیاں اور یہ سب کچھ، یہ پروگرام، ان کے جلسے جلوس، اس کے ذریعے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ کما رہے ہیں وہ. تو دین کی آڑ میں، ہے نا، اور کیا کرنا؟ دنیا کمانا. اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. نظر اپنی آخرت پر رکھنا ہوگی. یعنی دین پر عمل ہم اس وجہ سے کریں کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، اس وجہ سے نہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہمارے گھر اچھے سے اچھے بن جائیں، ہمارے پاس پیسوں کی فراوانی ہو جائے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی دن کا جب کام کریں، مثال کے طور پر نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا اور بہت سارے زکوٰۃ دیں، تو نیت ہماری یہ نیت نہ ہو کہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا ملے. نمازیں اس وجہ سے پڑھیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، روزہ اس وجہ سے رکھیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، یا زکوٰۃ اس وجہ سے دیں کہ دنیا اچھی ہو جائے. دنیا اچھی کرنے کے لیے صرف دنیا ہی پر نظر رکھنا اور اس وجہ سے دین کے قریب آنا، یا دین کی کوئی خدمت اس وجہ سے کرنا کہ دنیا اچھی ہو جائے. تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا. دنیا کا حصول یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کا حصول، آخرت کی کامیابی، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھیر دیا. کس چیز سے؟ لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تمہیں ان سے پھیر دیا. یعنی اس میں کیا مراد ہے؟ اس میں یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوا کہ جب تمہارے دل میں مال کی محبت آئی، دنیا کی محبت آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے تمہارے پر پیچھے سے حملہ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سارے نقصانات کا، زخموں کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ فتح نصیب ہوتے ہوتے اور میدان جنگ دوبارہ سے، میدان جو کیا ہو گیا تھا، میدان جنگ دوبارہ سے ایک جنگ چھٹ گئی تھی. یہ سب کچھ جو ہوا یہ، اور مسلمان حواس باختہ ہو گئے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ہے نا، ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی تھی. تو یہ سب کچھ ہوا تمہارے ساتھ، ہے نا، کہ فتح ملتے ملتے اور کیا ہو گئی، شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو یہ جتنے بھی نقصانات کا تمہیں سامنا کرنا پڑا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا انہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب دوبارہ سے دشمنوں نے حملہ کیا پیچھے سے، تو یہ وقت مسلمانوں کے لیے انتہائی آزمائش کا وقت تھا، انتہائی سنگین وقت تھا. اس وقت انسان کی ایمان کا بھی بہت سخت وقت تھا یہ، کہ آیا وہ ایمان پر قائم رہے گا یا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. انسان کے ایمان کی بھی سخت آزمائش ہوئی تھی اس موقع پر. انسان کی طاقت کی بھی سخت آزمائش ہوئی تھی کہ آیا وہ میدان جنگ چھوڑ دے گا یا بہادری کے ساتھ لڑے گا. ہر چیز کی اس وقت سخت آزمائش ہو رہی تھی. اور پھر یہ بھی کہ اس وقت ہوا یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کی خبر ہم نے سنا، کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کی خبر، یعنی کہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول وفات ہو چکے ہیں. اس طریقے سے بھی ان کی آزمائش ہوئی، یعنی کہ ان کے جذبات کی بھی آزمائش ہوئی تھی، ان کے احساسات کی بھی آزمائش ہوئی تھی، ان کی سوچوں کی بھی آزمائش ہوئی تھی کہ اس وقت ان کا ری ایکشن کیا رہتا ہے اس بات کو سن کر.
تو سخت آزمائش ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مسلمانوں کی. تو بہرحال ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے. زندگی میں اس طرح کے بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں، بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، ہے نا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ایمان نہیں بیچنا ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے. سوچنا یہ ہے مصیبتوں کو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. مصیبت کے موقع پر، حادثے کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر یہ نہ سوچے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. شکوے اور شکایتیں اور رونا اور دھونا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ کیا ہوگا؟ سوچے کیا انسان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو رہی ہے میری، اور سخت آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اور اس موقع پر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے قدموں کو جما دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دے. مجھ سے یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے میرے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے نا، اور یقیناً تو میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، یقیناً تو میرے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے. اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں. تو پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں معاف کر دیا. پھر ہوا یہ کہ دوبارہ سے پھر جب میدان کارزار گرم ہو گیا تھا، وہ جنگ چھڑ گئی تھی دوبارہ سے. شروع میں تو ایک دم مسلمان حواس باختہ ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا تھا کہ پھر مسلمان نے اپنے ایمان کو کیا کیا؟ للکارا، آواز دی، اپنے حواس کو قابو میں کیا، کنٹرول میں کیا. اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، دوبارہ سے پھر ہمت کے ساتھ پھر مقابلہ کیا، اپنے حواس پر کنٹرول کیا، اپنے حواس کو قابو میں لے کر آئے. دوبارہ سے جنگ چھڑ گئی، اور پھر مسلمان اتنی بہادری سے لڑے کہ دوبارہ سے کافروں نے میدان جنگ چھوڑنا شروع کر دیا تھا، میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا، کہ پھر تمہیں کیا ہو گئی؟ فتح نصیب ہوئی. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر فضل والا ہے. کتنا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان سے کیا کیا غلطی ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمارے سخت پکڑ کرنے لگے اور ایسی پکڑ کرے کہ ہمیں معاف بھی نہ کرے، تو انسان کا کتنا خسارہ، کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم فضل ہے مومنین کو پر کہ مومنین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. یہ سراسر اللہ کا فضل ہے، ورنہ نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، نہ ہمارے جذبات، نہ احساسات، نہ ہماری نیتیں. ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہو. ہمارے گناہوں کے باوجود اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ برابر ہم پر فضل فرماتا رہتا ہے. ایسا نہیں، یعنی اگر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس موقع پر انسان کو سوچنا کیا چاہیے؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت بہت بڑی ہے، اور اتنی بڑی مصیبت انسان اگر اس کو بنا لے کہ اس کو دیکھ کر انسان سارے فضل بھول جائے اللہ تعالیٰ کے، ان چیزوں اور نعمتوں کو بھول جائے جو اللہ تعالیٰ کے اس پر ہیں، اور ایک مصیبت کو یاد رکھ لے کہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے. تو انسان کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر آج مجھ سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے، یا میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی ہے، تو ہزار طرح کی نعمتیں بھی تو موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر انسان اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد کرنا شروع کر دے، تو پھر انسان کو لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مصیبت کوئی بڑی نہیں ہے نا. تو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے. انسان کے پاس ہزاروں طرح کی نعمتیں ہیں، انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، صحیح سلامت ہیں، اور بہت سارے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ صحیح سلامت ہیں نا. ان کی موجودگی پر شکر ادا کرے. تو کسی ایک انسان کے چلے جانے کو اتنا اپنے اوپر غم مسلط کر لینا کہ ڈپریشن میں چلے جائیں، کسی بھی ایک چیز کو اپنے اوپر سوار کر لینا، اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے جو پہلے سے موجود ہیں. اصل میں ہم نا کسی ایک مصیبت کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہر چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اب جیسے سب کچھ ختم، ہم کہتے ہیں اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. مصیبت کے موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ اب تو بس سب کچھ ختم ہو گیا. تو سب کچھ کہاں ختم ہوا؟ سب کچھ تو باقی ہے نا. ایک ہی تو نقصان ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پر کیا کریں؟ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ
ایمان والوں پر بہت ہی فضل فرمانے والا ہے۔ آگے پڑھیں کیا؟ ٹائم تو بہت کم ہے، 3 منٹ ہے ہمارے پاس۔ ایک آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم اوپر چڑھ رہے تھے اور تم پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تو اس نے تمہیں دیے بدلے میں غم پر غم تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبتیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میدان احد کا، جنگ احد کا، اس میدان کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس وقت کافروں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا تھا پیچھے سے، اس وقت کا جو منظر تھا وہ کیا تھا کہ جب تم نے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے آ رہے ہیں، اور جو لوگ آگے دشمن بھاگے تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ اب کیا ہو گئے ہیں، ہمارے کچھ ساتھیوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تو آگے سے ان لوگوں نے پیچھے مڑ کر حملہ کر دیا تھا، بیچ میں مسلمان ادھر ادھر دونوں طرف کیا ہو گئے تھے، دشمن۔ تو یہ جو موقع تھا، تو اس موقع پر مسلمان، جیسے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ انتہائی حواس باختہ ہو چکے تھے، انسان کے سمجھ میں یہ نہیں رہا تھا کہ آگے بھاگے تو آگے دشمن، اور پیچھے جائیں تو پیچھے دشمن، اور کریں تو کیا کریں، ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں کی۔ اس وقت مسلمان کیا کرنے لگے، اتنے حواس باختہ کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، جب لوہد کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا کہ شاید اس طریقے سے ہم بچ جائیں گے، پہاڑ کی طرف سب نے بھاگنا شروع کر دیا، اس کی بلندی کی طرف چڑھنے لگے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اذ تصعدون، جب تم پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ ولا تلوون علی احد، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب کو اپنی اپنی فکر ہو گئی تھی، ایک طریقہ سے ہے نا، نفس و نفسی کا سا عالم تھا، اور کوئی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا کہ کون کس حالت میں ہے، کسے کیا نقصان مل رہا ہے، کون مارا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا، بس تم پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور تیسری کیا چیز تھی کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں آواز دے رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ رسول میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، بزدلی کا ثبوت دیا ہو۔ اور اس موقع پر اس سے ہمیں اللہ کے رسول کی ہمت اور طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے عزم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کتنے اولو العزم ہوتے ہیں، کتنے ہمت والے ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں۔ وہ مصیبتوں کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں، پریشانیوں کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی استقامت اور ثابت قدمی کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جس ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے، جس استقامت کا ثبوت دیا ہے نا، کہ بڑے سے بڑے بہادر صحابی بھی اس ٹائم پر بھاگنا شروع کر دیا تھا، اس وقت یہ اللہ کے رسول کی ہمت کہہ لیجئے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر تمام صفات پائی جاتی تھی، ہر طرح کی صفات۔ آپ پر تو کہنا چاہیے کہ تمام اخلاق کی انتہا کہہ لیجئے، کہ اخلاق کی انتہا، کردار کی بلندی کو پہنچے ہوئے تھے اللہ کے رسول، نا، تمام صفات کا سرچشمہ تھے اللہ کے رسول۔ تو ہر چیز کا اندازہ ہوتا نا کہ میں جنگ کے لیے لوگوں کو کیا کرنا، انسٹرکشن کرنا کہ کسی کیا کرنا ہے، ہدایات دینا، اور ہر چیز میں ایک قائدانہ رول اللہ کے رسول نے جو ادا کیا ہے نا، تو اللہ کے رسول کے اندر تمام طرح کی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں، تمام طرح کی اسکلز اور ٹیلنٹ پائے جاتے تھے۔ تو بہرحال رسول اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اور کیا کر رہے تھے، دوسروں کو بھی پکار رہے تھے، دوسروں کو بھی بلا رہے تھے، آواز دے رہے تھے کہ آؤ میدان جنگ میں، آؤ لڑو آ کر۔ اس چیز کا بھی اللہ کے رسول نے کے دل میں بھی یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میری آواز سن کر کافر مجھ تک پہنچ جائیں گے، یہ ڈر نہیں آیا اللہ کے رسول کے اندر، یہ خوف پیدا نہیں ہوا کہ میری آواز انہوں نے سن لی تو یہ میرے قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو آواز دی، للکارا، بلایا میدان جنگ میں۔ تو بہرحال اس چیز کا نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے کہ یہ کیفیت، یہ ایک کیا ہو گئے تھے، یہ منظر ہو گیا تھا میدان جنگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصابکم غمن بغم، تمہیں کیا مل رہے تھے، غم کے بعد غم مل رہے تھے اس جنگ میں۔ یہ اصابہ کا جو ورڈ ہے نا، یہ سا واو با صوب، ثواب، ثواب کسے کہتے ہیں، بدلے کو، یعنی بدلے میں جو تمہیں یہ نقصان کا جو سامنا کرنا پڑا، جو شکست کا اور بہت سارے نقصانات کا جو سامنا کرنا پڑا، یہ کیوں، یہ بدلہ تھا تمہارے اعمال کا، ثواب، بدلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ تمہاری یہ
کمی، تمہاری کمزوری، یہ چیز سامنے آئی تھی۔ تو غمن بغمن، ایک غم کے بعد دوسرا غم، کبھی کسی کی جان کا غم، اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول کی وفات کے تعلق سے جو افواہ پھیلی اس کا غم ہے نا، ایک کے بعد ایک غم مل رہا تھا۔ تو یہ غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے تھے۔ میرے خیال سے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آیت ہماری مکمل نہیں ہو پائے گی، اس لیے ہم اس آیت کو مکمل پورا کر لو انشاءاللہ اسے، پورا کر لو، ٹائم تو ہے، پورا کر لو۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو ان مصیبتوں پر جو مصیبتیں تمہیں پہنچیں اور جو نقصانات تمہیں کرنا پڑے۔ یعنی اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت نظر آ رہی ہے۔ ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو غم پہنچتے ہیں نا، اس غم میں بھی کیا ہوتی ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غموں سے کیوں گزارتا ہے، تکلیفوں سے کیوں گزارتا ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ ایک وجہ بتا رہا ہے۔ مصیبتیں انسان کو مضبوط بنا دیتی ہیں، یہ بات اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آئی تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، غم، بیماریاں، حادثات، یہ چیزیں انسان کو مضبوط بنا دیتی ہیں۔ یتیمی کی زندگی انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، غریبی کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی، فاقہ کشی کی زندگی، یہ چیز انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے۔ جسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بچے جو بہت ہی لاڈ پیار میں پلتے ہیں، بہت ہی ناز و نام میں پلتے ہیں، وہ بچے انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ان بچوں کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کوئی مصیبت نہیں اٹھائی ہوتی ہے۔ اور وہ بچے جو شروع سے کیا کر رہے ہیں، مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بڑے بڑے مصیبتوں کو سر کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اندر یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت کی کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول نے یتیمی کی زندگی گزاری، اللہ کے رسول نے غریبی کی زندگی گزاری ہے نا، فاقہ کشی کی زندگی گزاری ہے، تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کے اندر کیا پایا جاتا تھا؟ ایک طاقت، ایک قوت، ایک ہمت پائی جاتی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں نا۔ تو یہ غم جو ہوتے ہیں، تکلیفیں جو ہوتی ہیں، ہم خود اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جیسے جیسے زندگی میں غم بڑھتے جاتے ہیں، تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں، ویسے ویسے ہم مضبوط بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مثال لیں گے، شادی سے پہلے کتنے ہم نرم و نازک اور کہ ذرا ذرا سی چیز سے ڈر رہے ہیں، اب شادی کے بعد کتنا مضبوط ہو جاتے ہیں نا، کہ کیسے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور کیسی کیسی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا جا رہی ہے، ایک مضبوطی آتی جا رہی ہے ہمارے اندر، ہے نا۔ ماں بننے کے بعد، شادی بننے کے بعد انسان کے اندر ایک پختگی آ جاتی ہے، ایک مضبوطی آ جاتی ہے، جو چیز شادی سے پہلے نہیں ہوتی ہے نا۔ بہت ہی وہ کیا ہوتی ہے، نزاکت کی زندگی ہم گزار چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی۔ تو بہرحال غم جو ہوتے ہیں انسان کو کیا بنا دیتے ہیں، مضبوط بنا دیتے ہیں، تکلیفیں انسان کو مضبوط بنا دیتی ہیں، کہ وہ لڑکیاں جو ذرا ذرا سی چیز سے ڈرتی ہیں اور شادی کے بعد ہے نا کس کس طریقے سے وہ تکلیف اٹھاتی ہیں اور پھر اپنے غم کا اظہار بھی نہیں کرتی ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرتی ہیں، جو ذرا ذرا سے باتوں پر چیختی اور چلاتی ہیں شادی سے پہلے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی اپنی زندگی سے، ہم سب کی زندگی سے۔ تو یہ ہے کہ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، مستحکم بنا دیتی ہیں، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم اس وجہ سے دیے اور غم پر غم اس وجہ سے دیے، تاکہ اگر تمہارے پر بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو پھر کیا ہو جائے، تم اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ جب بہت زیادہ مشکلیں پڑتی ہیں ہے نا، تو پھر انسان کو مشکلیں نظر نہیں آتی ہیں نا۔ اتنی مصیبتیں آج ہماری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ اب کیا لگتی ہیں، اب تو ہلکی لگنے لگتی ہے نا، آسان جس کو کہنا چاہیے۔ بہرحال تو وہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ تاکہ تم کسی کے فوت ہونے پر، کھونے پر، کسی چیز کے گم ہونے پر پھر تم اس طریقے سے رنجیدہ نہ ہو، واویلا نہ کرو، غم نہ کرو مصیبتوں پر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس موقع پر تم نے کیا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اب کیا کر رہے ہو۔ ہمارا ماضی، حال، مستقبل سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہے کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے پڑھاتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.